अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है चंपा और ये छठी जमात के बच्चों के लिए है और इसका ये न्यू एडिशन है। इसमें जो हम करेंगे आज वो है सबक नंबर 4। उसका नाम है चचा विलन। मैं पढ़ती हूँ, बच्चे साथ पढ़ें। एक दिन चचा मेरे कमरे में आए और लगे बिला वारंट तलाशी लेने। नाम तो उनका वलीउल्लाह था मगर सब चचा विलन कहते थे। मैंने कहा चचा खैर तो है, क्या चाहिए? बोले डिक्शनरी। मैंने पूछा काहे की? फरमाया ये भी कोई पूछने की बात है, डिक्शनरी काहे की होती है? अरबी अल्फाज की। मैंने कहा आपने बेजा फरमाया, मगर कौन सी जुबान की? बोले फिर तुमने बेकार सवाल किया। भाई डिक्शनरी होगी तो अंग्रेजी की होगी, उर्दू या फारसी अरबी की चाहिए होती तो लुगत कहता, फरहंग कहता, कामूस कहता। मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त। लीजिए अलमारी के इस खाने में सब डिक्शनरियां ही रखी हुई हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे आवाज दी, भाई वो लफ्ज जो मुझे चाहिए वो तो इसमें है ही नहीं। मैंने देखा चचा फ्रांसीसी जुबान की डिक्शनरी लिए बैठे थे। मैंने कहा हजरत ये अंग्रेजी की डिक्शनरी कहाँ है? बोले नहीं ये देखो इसमें अंग्रेजी ही लिखी हुई है। मैंने कहा मानी अंग्रेजी में लिखे हैं मगर है तो फ्रांसीसी की डिक्शनरी। बोले सब यहाँ से वहां तक अंग्रेजी हरूफ है। मैंने अर्ज किया जी हाँ, अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों जुबानें रोमन हरूफ में लिखी जाती हैं। हमको अंग्रेजी से ज्यादा ताल्लुक है इसलिए हम उन्हें अंग्रेजी हरूफ कह देते हैं। आप लफ्ज तो बताइए जो आप ढूंढ रहे थे। चचा ने कहा COT, कॉट के मानी देखना चाहता था। मुझे हंसी आ गई। कहने लगे क्यों, क्या मैंने कोई बेवकूफी की बात की है? मैंने कहा तोबा तोबा, अल्लाह ना करे। मैं तो यूं ही हंस दिया कि ये लफ्ज दरअसल हमारी अपनी जुबान का है। उन्हें यकीन ना आया तो मैंने एक डिक्शनरी खोलकर दिखाई जिसमें लिखा था कि ये लफ्ज कहाँ से आया। अंग्रेजी में खाट से कोट हो गया, कॉट हो गया। मानी हल्का पलंग या चारपाई। चचा फटी फटी आंखों से पढ़ते रहे, फिर कहने लगे अच्छा तो ये हमारे यहाँ से दौलत ही समेट कर नहीं ले गए, अल्फाज भी ले गए हैं। मुझे फिर हंसी आई। मैंने कहा हजरत ले ही नहीं गए, बहुत से अल्फाज दे भी गए हैं जो हम दिन रात बोलते रहते हैं। बाज ऐसे लफ्ज भी हैं जिनकी जगह हमारे अपने अल्फाज मौजूद हैं। कोई पूछे कि चचा मामू अम्मू की जगह अंकल कहने की क्या तुक है? अब्बा अब्बू अब्बी बाबा को छोड़कर डैडी या अम्मा अम्मी बेबे की जगह मम्मी मम्मा है ना फजूल बात। चचा बोले मेरी बातों पर हंसते हो, तुम्हें इस पर हंसी नहीं आती? मैंने कहा बल्कि रोना आता है। वैसे तो अल्फाज का लेन देन कौमों के दरमियान होता ही आया है, लेकिन अपने हर लफ्ज की जगह अंग्रेजी का लफ्ज बोलने लगे तो आगे चलकर दुनिया क्या समझेगी? यही कि हम ऐसे गए गुजरे जंगली लोग थे कि हमारे पास मामूली चीजों या मामूली बातों के लिए भी अपने अल्फाज नहीं थे। हाँ, नई चीजों के नाम, साइंसी अल्फाज, कुल पुर्जों के नाम जो है वो रहे, अगरचे इनमें से भी बाज के लिए हमने अपने ही हल्के फुल्के मौजू मुनासिब अल्फाज बना सकते हैं। सब कौमें यही करती हैं। उर्दू में तो अल्फाज बनाने की बड़ी आसानियां हैं और ये दूसरी जुबानों के अल्फाज भी जू के तू ले सकती हैं, क्योंकि इसमें सब हरूफ और आवाजें मौजूद हैं जो दूसरी जुबानों में इकट्ठी नहीं मिलेंगी। चचा बोले हाँ, अंग्रेजी में तो ते और दाल तक की आवाज नहीं। मिल्लत को मिल्लत, पाकिस्तान को पाकिस्तान, जिंदाबाद को बाद ही लिख सकते हैं। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चचा वली अल्लाह खान, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। चचा बोले तुम बिल्कुल गलत अंग्रेजी बोल रहे हो। अंग्रेजी में खान है ना खान, सिर्फ कान है। दो चश्मी हे से जो आवाजें हम बनाते हैं भे, फ, घ, ख, ख, घ वगैरह, वो अंग्रेजी में नहीं हुआ करती। और देखिए इनसे कैसे बोलते हुए से लफ्ज बनते हैं, खास तौर पर वो जो आवाजों को जाहिर करते हैं, जैसे भिन भिन, झन झन, छन छन, खनक, धमक, ठाए ठाए, धूम धड़क्का, ढोल डमक्का, छूम छन्ना, नाना छन कहिए तो घुंघरू बजते हुए मालूम होते हैं। ये आवाजें जो हमारी जुबान में है, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और दूसरी जुबानों में नहीं। शानुल हक हकी इसके मुसन्नफ हैं। तो अब खास अल्फाज पर आ जाएं तो सबसे पहले है वारंट। वारंट का मतलब होता है गिरफ्तारी का हुक्मनामा, बेजा फरमाना यानी बिल्कुल दुरुस्त फरमाना, दुरुस्त कहना। अगला है अर्ज करना
یعنی کہ درخواست کرنا، لین دین یعنی کہ خرید و فروخت یا لینا اور دینا کچھ بھی چیز کا، جوں کا تو بالکل، ویسے کا ویسا جیسے کہ موجود ہو، ویسے کا ویسا، تک ہونا، کرینا یا قاعدہ ہونا۔ سوچئے اور بتائیے، کیا آپ نے کبھی کوئی ڈکشنری یا لغت استعمال کی ہے؟ ہاں تو میں تو نارمل لائف میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں، جیسے کہ مجھے انگلش کے بعض جو ہے ورڈ ان کی معنی دیکھنے ہوتے ہیں، تو کبھی میں ان کی پرنانسیشن دیکھنے کے لیے بھی جو ویڈیو وغیرہ ہے وہ اس کے ساتھ بھی اس میں سے بھی دیکھتی ہوں، گوگل پہ سرچ کر کے تو سن بھی لیتی ہوں اس کا ساؤنڈ کی پرنانسیشن کیا ہے، میننگ بھی اس میں پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کسی جملے میں، اس کے کیا، یہ کہاں سے آیا ہے، سارا کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ تو انگلش کے لیے بھی یوز کرتی ہوں، اسی طرح اردو کے بھی بعض لفظ اتنے زیادہ مشکل ہوتے ہیں سم ٹائم، اتنا وہ اس کا وہ کیونکہ ہماری نارمل لائف میں نہیں استعمال ہو رہے ہوتے تو وہ مشکل لگتے ہیں، تو ان کو بھی کبھی کبھی ان کے معنی دیکھنے کے لیے تو ہم جو ہے ایک فیروز اللغات ہے اور میرے پاس وہ موجود ہے، اردو کی لغت ہے، تو اس میں سے میں دیکھ لیتی ہوں، اور وہ کتاب کی شکل میں میرے پاس موجود ہے، ویسے ہم انٹرنیٹ سے بھی سرچ کر کے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کوئی زبان بولتے ہوئے کسی دوسری زبان کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بھی بتائیے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہماری جو زبان ہے ویسے ہی مکسچر ہے، یہ سنسکرت، عربی، فارسی سے ملا کے جو ہے یہ ہماری اردو زبان بنی ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے لفظ مختلف زبانوں کے شامل ہی ہیں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب کیونکہ عام زبان، عام زندگی میں ہم جتنا موبائل یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، تو وہ ان کی زبان انگلش ہوتی ہے زیادہ تر، ہمیشہ تو نہیں، کیونکہ اس میں اردو کے بھی اور عربی اور باقی زبانوں کے بھی آپ کو مختلف پروگرام ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم لوگ انگریزی کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم اپنی بات چیت میں بہت سارے الفاظ ہماری عام زندگی میں روزمرہ میں ہم انگریزی کے لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے دونوں زبانوں کے ہم مطلب اپنی اردو کو تو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اس کے مطابق روزمرہ میں بولتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انگلش ورڈز کے ساتھ ہمارا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مشکل ہے ہمیں یا غلط چیز ہے، کیونکہ ہمیں اگر دنیا میں رہنا ہے اور کمپیٹ کرنا ہے اور ہمیں سمجھنی ہے انگلش، تاکہ جو ہماری زیادہ تر دفتروں میں بھی جو ہے یا جتنی بھی لکھائی پڑھائی یہ طرح کے کام ہیں آفیسز میں آگے جا کے فیوچر میں، اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ تو زیادہ انگلش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنی بیس کو اتنی اچھی رکھیں کہ ہمیں وہ آگے آگے جاتے ہوئے وہ یہ سب لفظ جو ہے ہر بات کے لیے ہمیں گوگل کی طرف نہ دوڑنا پڑے، کچھ چیزوں کا ہمیں خود سے اندازہ ہو، تو بہتر تو بچوں کے لیے یہی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی ڈکشنری جو ہے اپنی پاکٹ ڈکشنری خود بنائیں، جو نیا لفظ سنیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو بیٹھ کے اس کی سرچ کر کے اس کے بارے میں جو انفارمیشن لینا چاہے، جیسے کہ وہ کہاں سے آیا ہے لفظ، پہلی دفعہ کیسے یوز ہوا، اس کو آپ جملوں میں بات چیت میں کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پرونانسیشن کیا ہے، تو یہ جو ہے ایسی چیزیں جو ہے آپ کو ان دا لانگ رن آپ کی زندگی میں بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ میرا بیٹا ہمیشہ ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈکشنری اپنے وہ بناتا تھا، ایک سائڈ پہ وہ اردو اور دوسری سائڈ پہ وہ انگلش کے جو لفظ وہ ہم سے سنتا تھا یا ادھر اپنی کلاس سے یا کہیں انٹرنیٹ سے، تو وہ ان کو اسی طرح ڈکشنری میں لکھتا رہتا تھا، نوٹ ڈاؤن کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد رات میں یا کبھی فری ٹائم میں، جیسے آپ ویکینڈ رکھ لیں کہ اس میں بیٹھ کے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، پھر ایک دفعہ پھر دیکھ لیں ریویژن میں، تو آپ اس سے آپ کو پھر وہ ایسا ایسا وہ لفظ یاد ہو جاتے ہیں ان کی بارے میں اچھی سی، اور پھر جب آپ کسی چیز کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں، تو تب بھی آپ کو وہ لفظ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے، تو اگر آپ کسی چیز کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سرچ کریں اور وہ پھر اس کے بعد 5 دفعہ ایک ہی ساتھ اس کو دہرائیں، تو وہ لفظ جو ہے وہ آپ کی جو دماغ میں وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہی دیکھا ہے کہ میں بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ 5 دفعہ مسلسل اس کو ساتھ ساتھ بولیں، آپ کو وہ لفظ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ضرور یاد رہے گا، اگر آپ اس کو بعد میں پھر ریوائز کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا۔ چلیں اب بہت زیادہ لمبا ہو گیا، تو اب آگے کرتے ہیں اس کی مشق۔
تو مشق میں سب سے پہلے آ جائیں سبق کی بلند خوانی، غور سے سنیے اور سبق کے خاص خاص نکات بتائیے. تو خاص خاص نکات وہی جیسے ابھی جو ہماری زبان کے بارے میں وہ بات بتائیے. اس کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ اردو میں جو خاصیت ہے وہ باقی زبانوں میں نہیں ہے، کہ وہ اس میں ایسے الفاظ بھی ہیں، ایسے آوازیں بھی ہیں جس سے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ باقی جو جیسے اب آپ سنتے ہوں گے عربی میں پے نہیں بولا جاتا، وہ بے بولتے ہیں. اسی طرح انگلش میں جو تے ہے اور دال ہے، تو اسی طرح وہ جو انہوں نے بتایا یہ چیزیں شاید بچوں کو پہلے سے پتہ نہ ہو، اور وہ یہ پڑھ کے ان کو بہت اچھے سے اندازہ ہوگا کہ اردو زبان ایک مکمل اور جامع زبان ہے. جوڑی میں آہستہ آواز میں باری باری چند سطور فہم کے ساتھ پڑھیے. سبق ختم ہونے کے بعد متعلقہ سوالات کے جوابات دیجیے. تو بچے آپس میں ڈسکشن کریں، یہی جو باتیں میں نے بتائی ہیں آپ ان کو لے کے اپنی کلاس کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں. خاص الفاظ کے معنی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے. یہ جو آپ کی بک کے آخری صفحوں پر لکھی ہوئی ہیں خاص الفاظ اور ان کے معنی، آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں. تفہیمی سوالات، معروضی سوالات، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے. تو سب سے پہلا ہے چچا ولن کا نام تھا ولی اللہ، تو آپ اس کو کلر کر دیں. نیکسٹ ہے چچا ولن ڈھونڈ رہے تھے ڈکشنری، تو آپ اس کو کلر کر دیں. انگریزی اور فرانسیسی لکھی جاتی ہیں رومن حروف میں، تو آپ اس کو کلر کر دیں. انگریزی میں نہیں ہوا کرتی دو چشمی ہے کی وادے، جو ہے ٹھیک ہے، اس کو کلر کر دیں. مختصر جواب کے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے. تو جیسے کہ دوسری زبانوں میں لغت کو کیا کہا جاتا ہے. لغت جو ہے اب ہم اس کو بتائیں گے، جیسے مضمون سے دیکھ کر تحریر کیجیے. انگریزی کو ڈکشنری، اس میں لغت کو ہی انگلش میں ڈکشنری کہتے ہیں، اور عربی میں قاموس کہتے ہیں، اور فارسی میں فرہنگ کہتے ہیں. اب اگلے صفحے پہ آ جائیں تو دوسرا ہے مضمون میں ایک لفظ کاٹ کا تذکرہ ہے، جو اردو کے لفظ کھاٹ کی انگریزی میں استعمال کی ایک مثال ہے. ایسے مزید کم از کم 4 اردو کے الفاظ تحریر کیجیے جو انگریزی میں استعمال ہوتے ہوں. تو جیسے آپ لکھ سکتے ہیں کہ گھی، GHEE گھی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کوئل، تو وہ QUAIL، ٹھیک ہے. اسی طرح بازار بھی یوز ہوتا ہے، BAZAR، بازار بھی اسی طرح ہوتا ہے. جنگل، JUNGLE جنگل. اسی طرح شربت، تو SHARBAT شربت. اسی طرح کباب، KABAB کباب. تو یہ ویسے آپ انٹرنیٹ سے بھی اس کے لیے ہیلپ لے سکتے ہیں اور مزید الفاظ کو ڈھونڈیں. تو دال کے لیے یہاں پہ کراس آئے گا، پھر ڑے جو ہے اس کے لیے بھی کراس آئے گا. ڑے کا بھی کوئی ان کے پاس نہیں ہوتا. پے کے لیے پی ہوتا ہے، خے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو آپ یہاں پہ بھی کراس آئے گا. اگلے سوال پر آ جائیں تو تفصیلی جواب کے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. پہلا ہے اردو میں کی جانے والی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں مصنف کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں. اپنے جواب کے حق میں کم از کم 2 وجوہات دلائل تحریر کیجیے. تو اردو میں کی جانے والی گفتگو کے بارے میں مصنف کی رائے یہ ہے کہ اگر عام زندگی میں انگریزی کے الفاظ کا استعمال کم سے کم کیا جائے تو ہم اپنی خالص اردو کو استعمال کریں تو ہم اپنی زبان کی اہمیت کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو بھی اردو کے اوپر قائم رکھ سکتے ہیں. کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں؟ تو میں اس رائے سے متفق ہوں کہ کچھ حد تک تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح سے ہماری جو آنے والی نسلیں بھی ہیں وہ بھی اردو کو سمجھ پائیں گی اور اردو زبان کو اہمیت دیں گی، اور اسی میں اس کو کنٹینیو رکھیں گی، بات چیت اسی میں کیا کریں گی. لیکن اس کے علاوہ جو ہے مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہے کہ تھوڑا سا دوسری زبانوں کو بھی بچے پڑھتے ہیں تو دوسری زبانوں کو بھی سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ عام استعمال زندگی میں نہ کریں، عام زندگی میں اس کو استعمال نہ کریں، تو تب بھی کم از کم آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرتے رہیں. تو
اردو زبان کو جاری رکھنے کا جو فوائد ہیں، جو وجوہات ہیں، ایک تو اس طرح یہ اردو جو ہے مزید ترقی پائے گی اور لوگوں کے لیے ایک عام زبان، فہم زبان بن جائے گی. اور جو دوسرا اس کا فائدہ ہے تو وہ جو ہے ہماری جو ہمارا کلچر، جو ہمارا تاریخ ہے، وہ بھی ہمیں اس طرح سے ہم اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اردو زبان کے ذریعے. اس طرح سے ہماری زبان جو ہے وہ زندہ بھی رہے گی اور استعمال میں رہے گی اور آگے والی نسلوں تک پہنچے گی، اور اردو زبان کی خوبصورتی کو بھی لوگ سمجھ پائیں گے. دوسرا ہے اردو میں دوسری زبانوں کے الفاظ جوں کہ تو لینے کی آسانی کیوں ہے. تو اردو میں الفاظ بنانے کی بڑی آسانیاں ہیں، اور یہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی جو کہ تو لے سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے حروف اور آوازیں موجود ہیں جو دوسری زبانوں میں آپ کو اکٹھے نہیں ملیں گے. آگے آ جائیں. بولنا. اردو زبان کی خصوصیات کے بارے میں ایک دوسرے سے گفتگو کیجیے. یہ ہماری قومی زبان ہے، اس کی قدر کیسے کرنی چاہیے، ہمیں اس زبان کو سیکھنا چاہیے اور اس میں کسی اور زبان کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. تو بچے آپس میں، یہ کلاس ڈسکشن ہے، تو بچے آپس میں جو ان کے پاس پوائنٹس ہیں وہ اس پہ رکھ سکتے ہیں. دو اس کی ٹیمیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، جو ایک اس کے حق میں بات کرے کہ اردو میں دوسری زبانوں کی ملاوٹ ہونی چاہیے اور دوسرے اس کے اگینسٹ ہو. تو اس طرح بہت سارے پوائنٹس جو بچوں کے ذہن میں ہوں گے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. زبان شناسی قواعد. متشابہ الفاظ. ایسے الفاظ جن کے ہجے ایک ہی ہوں مگر معنی مختلف ہوں متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. مثلا اب یہ الفاظ ہیں اور معنی ہے. بار وہی بار ہے، یعنی کہ ویسے ہی لکھا ہوا ہے، دوسرا بار بھی وہی ہے، سیم ہے، اور لیکن معنی بدل گیا. ایک جو ہے وہ جملے کے حساب سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہوگا. ایک ہے بوجھ اور دوسرا ہے دفع. اسی طرح شملہ ہے، ایک شہر کا نام ہے، اور شملہ سبزی کا نام ہے شملہ مرچ. اسی طرح کل ہے آنے والا اور گزر جانے والا دن، کل پرزا. سونا ہے نیند، سونا ہے ایک دھات. اسی طرح مہر ہے محبت، مہر ہے سورج. اسی طرح دو ہے عدد دو، اور دو ہے کوئی چیز دینے کے لیے کہنا کہ یہ مجھے دو. آگے ہے پانچواں. دی گئی فہرست سے الفاظ کے 3 جوڑے چن کر جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ دونوں الفاظ کے معنی مختلف معنی واضح ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پر مہر، دونوں بھائی آپس میں مہر و محبت سے رہتے تھے. اور دوسرا جو ہے مہر مطلب سورج. مہر و ماہ کی روشنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح آپ بنا سکتے ہیں. تو آپ ایک جملہ بنا لیں بار کا. تو مزدور نے اپنے سر پر بھاری بار اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بار یہ یوز ہوا. دوسرا دفعہ والا بار، میں نے یہ فلم 2 بار دیکھی ہے. ٹھیک ہے، اگلا آ جائے. تو کل، مجھے کل اسکول جلدی جانا ہے، اور کل یعنی کہ پرزا، مشین کے کل پرزے خراب ہونے کی وجہ سے مشین بند ہے. آگے آ جائیں تو تیسرا بنا لیں آپ شملہ. شملہ جو ہے ایک جو ہے وہ جگہ کا نام ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں شملہ گئے تھے. اور جو شملہ مرچ ہے آپ اس کا بنا سکتے ہیں کہ مجھے شملہ مرچ کا سالن بہت پسند ہے، یا شملہ مرچ کا آملیٹ بہت پسند ہے، جیسے آپ کو کرنا چاہیں. اگلا ہے سونا، یعنی کہ ایک نیند. تو جلدی سونا صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور سونا ایک دھات. تو سونے کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آگے آ جائیں. لکھنا. نادیدہ متن کی تفہیم. لغت کیا ہے؟ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں ہزاروں الفاظ پر مشتمل ہوتی ہیں. لغت الفاظ کی ایک طویل فہرست ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف الفاظ سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہمیں بہت سی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. مثلا الفاظ کے درست ہجے، الفاظ کا درست تلفظ، معنی. بہت سے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں. مترادف الفاظ، یعنی ایک جیسے الفاظ. لفظ مذکر بولا جاتا ہے یا مؤنث. بنیادی طور پر کس زبان کا لفظ ہے؟ مثلا ہندی، فارسی. مرکب الفاظ کے ہجے اور تلفظ، مثلا بالکل، با اختیار،
الفاظ کی اس طویل فہرست سے آپ اپنا مطلوبہ لفظ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لغت میں لکھے گئے الفاظ کی ترتیب سے آگاہ ہوں۔ لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں۔ مثلاً الف سے شروع ہونے والے الفاظ لغت کے شروع حصے میں ہوتے ہیں، بے سے شروع ہونے والے الفاظ اس کے بعد کے حصے میں ہوتے ہیں، اس کے بعد پے، اور اسی ترتیب سے تمام حروف سے شروع ہونے والے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل کے لیے الفاظ کے دوسرے حرف کو بھی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا جاتا ہے۔ مثلا چبانا، چپٹا، چتکبرا، چٹخنی۔ اب آپ دیکھیں کہ چیو سیم ہے اس میں، اب جو دوسرا جو حرف ہے وہ انہوں نے حروف تہجی کے حساب سے پہلے بے، پھر پے، پھر تے، پھر ٹے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اس طرح پھر دوسرے حرف کو بھی وہ حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دیتے ہیں۔ پھر ہے ایک ہے دیے گئے الفاظ کو ابتدائی حروف کے لحاظ سے حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ تو اب ہم نے الف بے پے کے حساب سے اکارڈنگلی چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے اسکول ہے تو کیونکہ الف سے ہے، اسی طرح بکری ہے دوسرے نمبر پہ آئے گا، پھر پے سے 5، پھر اسی طرح پھر ہے چپ چے سے، پھر سزا سین سے، اور پھر صابن صاد سے۔ تو یہ اس طرح ان کی ترتیب رہے گی۔ پھر ہے دوسرا دیے گئے الفاظ کو ابتدائی دو حروف کے لحاظ سے ترتیب وار لکھیے، یعنی کہ اب یہ سارے پہلا جو حرف ہے وہ کاف ہی رہے گا، اب ہم نے دوسرے کی حروف تہجی ترتیب دیکھ کے اس کے اکارڈنگلی اس کو کرنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آئے گا وہ کتاب ہے، تے پہلے آتا ہے، اسی طرح پھر آپ آگے آ جائیں تو کرتب ہے تو رے آتا ہے اس کے بعد، پھر کجاوا، اور پھر اس کے بعد کسوٹی، اور پھر کفایت۔ اگر شروع کے دونوں حروف بھی ایک جیسے ہوں تو تیسرے حرف کو بھی حروف تہجی کے ترتیب سے ہی لکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اب مثلاً عابد، عاجز، عادت، عارضہ اور عاشورہ، اب آپ دیکھیں کہ عین الف اب سب کے ساتھ ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا، اب جو تیسرا جو ہے وہ حرف اس کا حروف تہجی کے حساب سے ترتیب دے دیا۔ جیسے یہاں پہ بے پہلے آ گیا، پھر جیم آ گیا، پھر دال، پھر رے، اور پھر شین۔ اس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لغت میں سے آپ الفاظ کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیم انگلش کی ڈکشنری میں بھی اسی ترتیب سے ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا جو ہے اس کا جو ہے فرسٹ ورڈ کو دیکھا جاتا ہے، پھر اگر یہ سیم ہو تو پھر اس کے دوسرے جو ورڈ کی وہ بھی اس کی اے بی سی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح ڈکشنری میں سے الفاظ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب اگلے صفحے پہ آ جائیں تو تیسرا ہے دیے گئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ انٹرنیٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کتاب کی شکل میں ہے لغت تو بہترین ہے کہ آپ اس میں سے ڈھونڈیں، اس طرح آپ کو لغت استعمال کرنی آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہے نعت، تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی جو تعریف، جس میں ان کے بارے میں بات کی جائے، ان کی تعریف کی جائے، اس کو نظم کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ راکم کہتے ہیں تحریر کرنے والا، لکھنے والا۔ اسی طرح ہے ربع کا مطلب چوتھا حصہ، 1/4۔ اگلا ہے چندیانہ، یعنی کہ تیز روشنی کی وجہ سے آنکھوں کا ٹھیک سے نہ دیکھ پانے کو چندیانہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پیراہن کہتے ہیں لباس کو، کپڑوں کو، یا پھر جو آپ کا آؤٹ فٹ ہوتا ہے، جو کرتا شلوار۔ باوضہ کہتے ہیں سلیقہ مند، طریقے والا، خوش لباس۔ اب اگلا ہے لغت میں سے دیکھ کر دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیے۔ نقاب ہے تو نون کے نیچے زیر اور فے کے اوپر زبر۔ اسی طرح الفاظ پر آ جائیں تو الفاظ میں الف پر زبر، لام ساکن، فے پر زبر۔ اسی طرح تیمم پہ آ جائیں تو تے پر زبر، چھوٹی یہ پر زبر، میم پر تشدید اور زبر۔ اسی طرح آپ حجاج پہ آ جائے تو ہے پر زبر، جیم پر تشدید اور زبر۔ مسدس پر آ جائیں تو میم پر پیش، سین پر زبر، دال پر تشدید اور زبر۔ وجوہ پر آ جائیں تو واو پر بھی پیش ہے اور جیم پر بھی پیش ہے۔
آگے چلے، کچھ الفاظ کا تلفظ ہم صرف ان کے ہجے کی مدد سے درست نہیں پڑھ سکتے، گفتگو میں استعمال ہی درست پڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگلا ہے، پچھلے صفحے پر دیے گئے چوکٹے سے لفظ بالکل کا تلفظ اپنی کاپی میں لکھیے۔ تو وہ ان کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ابھی تھا موجود، اردو لغت بے اور الف، بالقصد تو ارادے سے، قصدن جان بوجھ کر، بالقصد۔ اسی طرح بالکل تو سارا، سب، تمام، پوری طرح سے، ہو بہو۔ بالکنایا تو بالکنایا اشارے سے، رمز کے طور پر۔ باللہ اللہ کی قسم، اللہ کے ساتھ۔ آگے آ جائیں، سرگرمیاں، اپنی لغت بنائیے، ہر حرف کے لیے 1 یا 2 صفحے مخصوص کیجیے۔ ڑے، یہ، زوئیں کے لیے آدھا صفحہ بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ ان حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد کم ہے۔ ہر نیا لفظ جو آپ کی نظر سے گزرے اس کے معنی تلاش کر کے لغت میں لکھیے، اس لغت سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ آپ نثر پارہ، مضمون یا نظم لکھتے وقت اس لغت کو استعمال کر کے اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کے لیے منتخب الفاظ پر مشتمل تصویری لغت بنا سکتے ہیں۔ بوجھو پہیلی، اشعار میں پھل ڈھونڈیے۔ اب اس کے اندر ہم نے پھل کا نام ڈھونڈنا ہے۔ پہلا ہے، خود سری کرنے کو کہتے انا، اور نہیں آتی انا رب کو پسند۔ آدمی محنت پہ گر آمادہ ہو، کون سی مشکل ہے جو آسان نہ ہو۔ تو اس میں سے ہم نے پھل کا نام ڈھونڈنا ہے، تو یہ دیکھیں، انار، الف نون رے، انار۔ اور اسی طرح آم، الف مدہ آ میم، آم۔ آگے آ جائے، اشعار میں پھل ڈھونڈیے۔ اونچا رکھنا سبز ہلالی پرچم پاکستان کا، عالم کو دکھاؤ جیالو دم ہم پاکستان کا۔ روز دن ہے تو شب کے معنی رات، موتی یا در کہو ہے ایک ہی بات۔ شان الحق حقی اس کے جو ہیں وہ شاعر ہیں۔ تو اب یہ دیکھو، انہوں نے بتائے بھی ہوئے، انار اور آم ڈھونڈنے تھے، وہ ہم نے ڈھونڈ لیا۔ پھول ہم نے چمپا اور موتیا ڈھونڈنے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، موتیا تو آپ کے سامنے ہی ہے، موتیا۔ اسی طرح یہ رہا چمپا، چمپا۔ تو اگلا ہے، گروہ بنا کر اس طرح کی پہیلیاں بنائیے۔ ہر گروہ کم از کم 4 پہیلیاں بنائے، تمام گروہ باری باری بنائی گئی پہیلیاں بوجھے۔ تو بچوں کو مختلف گروہ بنا کے تو پہیلیاں بنانے کے لیے ان کی مدد کی جائے، تو وہ بنا کے اس کو پھر اس کو بوجھنے کے لیے بھی ان کو جواب جو ہے، خود بھی جو پہیلی بنائے گا ان کو جواب پتہ ہونا چاہیے، اور آگے جب بوجھ لیں تو ان کو بتایا جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ تو جیسے یہ جواب انہوں نے ساتھ دے دیے تاکہ مدد ہو سکے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، اس سے اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ شکریہ۔